बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ रूस और अमेरिका मुज़ाकरात तो दूसरी जानब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा रहे हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी पर तुरखम चमन तजारती राहदारी खोल दी गई है। जबकि 28वीं तरमीम की भरपूर तैयारी के साथ NFC के इफ्तिताई इजलास में मालियाती अमूर पर वर्किंग ग्रुप्स बनाने का फैसला भी कर लिया गया है। रह गई बात नोटिफिकेशन की, तो इस पर जहां अफवाहों का जोर है, वहीं बानी PTI से मुलाकात पर एक बार फिर पाबंदी लगाने का शोर है। इस जोर शोर में ही करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुताल्लिक IMF की रिपोर्ट पर सख्त इक़दामात करने का फैसला भी कर लिया गया है। क्या इन इक़दामात से करप्शन रुक पाएगी और गुड गवर्नेंस आ पाएगी? इस बारे जानने के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तजिया कार जनाब नवीद चोई साहब को मदऊ किया है। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। जनाब मोहतरम नवीद चोई साहब, अमेरिका यूक्रेन जंग बंद करवा पा रहा है, ना ही सऊदी अरब पाक अफगान मुज़ाकरात कामयाब करवा पा रहा है। इसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? दोनों मुख्तलिफ मामला। यूक्रेन की जंग के बारे में जो अमेरिका तजावीज पेश कर रहा है वो यूरोप को कबूल नहीं है। यूरोप ये समझ रहा है कि जिस तरीके के साथ रूस ने हमला किया और उसके बाद वो क्लेम कर रहे हैं कि जो सर्टेन एरियाज हैं वो रूस के कब्जे में चले जाएंगे, यानी कि जुगाफिया तब्दील होगा यूक्रेन का। अब प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है वो तो बात को ज्यादा फोकस नहीं कर सकते, रोक नहीं कर सकते, बात तो करते रहते हैं। यूरोप की नुमाइंदगी कर रहा है। यूरोप का खतरा ये है कि रशिया के जो मामला हैं जंगी वाले से वो आगे फैलते जाएंगे और यूरोप इसकी लपेट में आ जाएगा। आया वो कहते हैं इस वाले से करते रहते हैं। इसकी जो तशवीश की लहर है उसमें बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, हर तरफ अब वो प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि चूंकि रूस एक बड़ी ताकत है और बड़ी तवील जंग होगी, उस जंग के दौरान उसकी फौज ने यूक्रेन के बाद इलाकों पर कब्जा कर लिया है। वो कहते हैं कि इन इलाकों पर कब्जा तस्लीम कर लिया जाए और यूक्रेन सरेंडर कर दे और उसके बाद ये सारा मामला तय पा जाएगा। रूस के उसके अलावा कुछ मुतालबात हैं जो चलते रहते हैं। तो सबसे अहम बात तो ये है कि रूस अमेरिका से खायफ नहीं है। जो मुज़ाकरात हुए प्रेसिडेंट ट्रंप और सदर पुतिन के दौरान बराह रास्त, उसमें भी आपने देखा कि वो कोई नतीजा तक नहीं गए जो न्यूयॉर्क मॉल कहती रही थी। अच्छा, उसमें उन्होंने बकायदा जब सलामी पेश की रशियन सदर को अमेरिका पहुंचने पर, वो B-52 तैयारों की थी, B-2 तैयारों की, सॉरी, ये वही तैयारे हैं जो ईरान में जो एटमी तस्वीबात पूरा करने के लिए इस्तेमाल हुए थे। बाकी उन्होंने अपना फोर्स वगैरह किया, तो कुछ उनसे खायफ नजर नहीं है। उसके पास हर तरह का हथियार है, हर देश के मिसाइल है, सारी चीजें। तो हमला मुज़ाकरात के साथ साथ चीजें ऐसी चल रही है जिसमें उनके मुताबिक बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं, और लेकिन वो एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन लिए हुए। अभी आपने देखा कि जो अमेरिका का एक वक्त है वो मास्को पहुंचा हुआ है, वो फिर प्रेसिडेंट पुतिन से बात कर रहा है, यानी कि उसी सदर को राजी करने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से हम यूरोप को भी राजी कर लें, कुछ यूक्रेन तो मान ही जाएगा अल्टीमेट, और उसके साथ आप भी शरायत करा दें तो इसका हल निकल आए। चूंकि प्रेसिडेंट पुतिन जो है उनके पास अमेरिका के सामने सरेंडर करने के लिए मामला ऐसा है ही नहीं। बहुत ताकतवर शख्सियत है, ज़ाती तौर पर भी, इंफरादी तौर पर, मुकाबले भी जंगी वाले से वो किसी किस्म तो मामला से, और ज़ाहिर है उसको सपोर्ट भी रखना दोस्त मालिक की, ये बात भी दुरुस्त है कि उसने आर्मी सतह पर, हम कहते हैं आर्मी किनारे शिकार है, लेकिन नहीं, चीन की सपोर्ट को हासिल है और उसके बाद भारत की सपोर्ट को हासिल है। इसके अलावा शुमाली कोरिया के फौजी मान लगाए हुए, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मामला इस वजह से किसी नतीजा फैसले की जानब नहीं बढ़ रहा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो मामला है उसमें सिर्फ सऊदी अरब नाकाम नहीं हुआ, उसमें कतर भी नाकाम हुआ है, उसमें तुर्की भी नाकाम हुआ है, अब सऊदी अरब नाकाम हुआ। और ये मुज़ाकरात जो थे खुफिया रखे गए थे। कोशिश ये थी कि कोई एक ऐसा माहौल तैयार हो जाए जिसके नतीजे में बातें खुल जाए, सुलह सही हो जाए और बहुत ज्यादा शोर मचाया जाए, मामला को किसी पेश की जन्म ले जाया जाए। लेकिन आपने देखा कि खबर भी लीक हो गई, और न सिर्फ खबर लीक हुई बल्कि
مذاکرات ناکام ہونے کی بات بھی سامنے آ گئی، اور آج افغان وزیر خارجہ کیا ہے مناسب کر دیا انہوں نے پاکستان میں نہیں کرا سکتا اپنے انڈیا کے ساتھ تعلقات کیسے رکھنے کیسے نہیں رکھنے. کبھی ہمیں کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کے پیچھے ہم ہیں، کبھی الزام لگا دیتے ہیں کہ بی ایم اے کے پیچھے کون ملک ہے، پھر بھارت کا ذکر انہوں نے کیا کہ بھارت کو الزام لگاتے ہیں. یہ بات نہیں کرنی چاہیے، انہوں نے کی لیکن بیان سخت تھا. اچھا ملا غریب برادر جو میں وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ مستقل بند رہے گا. افغان تاجر 3 ماہ کے اندر دوسری منڈیاں تلاش کر لیں. تو یہ بات تو انہوں نے اوپن کہی ہے، اوپن پر یہ کوئی ایسا راز نہیں ہے کہ جس میں چھپ چھپا کر گیا. تو ان کا رویہ بھی خاص اس حوالے سے وہاں بھی مذاکرات میں کسی قسم کی پیش رفت نہیں ہو رہی. تو دونوں معاملات جو ہے اس کی وجہ سے علاقے کے امن کو خطرہ بھی ہے، اور ایک جو کشیدگی کی صورتحال ہے اس میں ہر بزرگ ملک کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے جو کہ اچھے سائن نہیں ہے. اچھا نوید چوہے صاحب، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ حالات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی دہشت گردی میں چاہے مذاکرات ہو رہے ہیں چاہے جھڑپیں بھی ہوئی ہیں لیکن کوئی کمی آتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے. تو پھر جب یہ صورتحال ہے تو کیوں ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت جو ہے وہ تجارتی جو ہے وہ دروازے ہم نے کھول دیے ہیں اپنا افغانستان کے ساتھ، ترخم پہ اور چمن پہ ہم نے یہ کیوں بند دروازے کھولے؟ کیا اس کے کوئی مثبت نتائج آ سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں؟ اگر مثبت نتائج آ سکتے تو اتنے دن ہم نے بند رکھا ہے تو اس کا جواب میں کیا ملا؟ ٹھیک ہے، مولانا غریب برادر نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ تجارت مستقل بند کر دی ہے، یہ جواب ملا نا. جی ہاں. اور آج جو متوکل صاحب کا جو بیان ہے ہمیں وہ جواب ملا. جی ہاں. تو اس میں بات یہ ہے کہ ایک تو اس کا معاشی پہلو اور یہ ہے کہ جو آرمی ادارے جتنے بھی ہیں انہوں نے جو بورڈ تیار کی اس کے مطابق اس بندش کے نتیجے میں ٹوٹل بندش کے نتیجے میں نقصان پاکستان کو زیادہ ہو رہا تھا، لیکن ہم لوگ کی قیمت پر تو نقصان برداشت کرنے کو تیار ہے. ٹھیک ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہم نے طے کر لیا کہ ان سے تجارت نہیں ہوگی اور یہ کسی بھی دوسرے ملک کے ذریعے جو ان کے مسلمان ہے تو اس سے کیا ہونا چاہیے تھا. میں اس بات سے اگری کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے انفرادی مضامین کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ان کی ذاتی رائے ہے. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس حوالے سے. پچھلے اتوار کو روزنامہ جنگ میں اہتمام سے صفحہ 4 پر ایک آرٹیکل شائع ہوا محترمہ عظمیٰ گل صاحبہ کا. جنرل حمید صاحب کے صاحبزادی ہیں، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، بڑی ذہین خاتون ہے، دفاعی معاملات پر ان کی نظر ہے، ملکی معاملے میں وطن نہیں ہے، سب کچھ میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں، بہت اچھی خاتون ہے. انہوں نے اس پہ فوکس کیا ہوا تھا کہ افغان طالبان کے ساتھ صلح کی جائے. یہ بہت غلط ہو رہا ہے. یہ آپ افغان طالبان کو انڈیا کے پاس جانے دینے ہیں. ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ جو ملا حمد اللہ ہیں طالبان کے جو مومنین ہیں وہ ایک صاف نیک نیت اور خیر انسان ہے، تو ان سے ملے اور معاملات کو طے کریں اور افغان طالبان کو انڈیا کے ہاتھ میں نہ جانے دیں. یہ پالیسی غلط بن رہی ہے. سی پیک پہ رکا ہوا ہے ان کے لوگوں میں ساری چیزیں نیوز میں بھی شائع ہوا. اب میں نے چند دن پہلے جو دیکھا غالب اتوار کے دن تھا وہ ادارے کے ساتھ لگا تھا کہ نئے صاحب تھے وہ بھی اہتمام سے ضرور شائع ہوا تھا. اب وہ براہ راست کام تھا اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی کنفیڈریشن بننی چاہیے. یعنی کہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کے بعد میں پہلے کرتے تھے جس کے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ نہ کریں، یہ ایک علیحدہ ملک ہے، بارڈر کی سیکورٹی رہنے دیں. ان کا اپنا ملک ہے، وہ قانونی طریقے سے آئے روک رہے ہیں. جس نے کاروبار کرنا وہ بھی کر رہے ہیں بھی آئے لیگل ڈاکومنٹ. لیکن کنفیڈریشن کے حوالے میں دلائل دیے ہوئے تھے اور بڑا شائع ہوا تھا. تو اس طرح کنفلکٹ پھیلتی ہے. جو اسٹیٹ کی پالیسی ہے اس کے بالکل اگینسٹ جا کے تو 360 درجے پہ جا کے تو آرٹیکل بھی شائع نہیں ہوتے. تو ایک کنفیوژن سی ہے مغلوب کو بنا ہوا ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے یہ کیا ہو. اچھا ایک طرف جب اس طرح کے لوگ آرٹیکل لکھتے ہیں اور
اس میں اس طرح کا اظہار بھی کیا جاتا ہے اور آرٹیکل چھپ بھی جاتے ہیں، لیکن یہی بات جب اپوزیشن کرتی ہے یا کوئی بڑا عہدیدار فار ایگزامپل بانی پی ٹی آئی کرتے ہیں تو پھر ان کو غدار کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ ان سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں، ان سے جو ہے معاملات کو طے کرنے کی بات کرتے ہیں، افغانستان کے ساتھ قیام عمل لانے کی بات کرتے ہیں۔ تو جب انہی کے جو بندے ہیں یا انہی کی سرپرستی میں کام کرنے والے اس طرح کے آرٹیکل لکھتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جاتا، انہیں محب الوطن قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ متضاد رویے کیوں ہیں؟ دیکھیے ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ بات کرنے والی شخصیت کا پس منظر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، جب عثمان گل صاحبہ ہوں یا جو نئی صاحبہ نے میں نے ذکر کیا آرٹیکلس کا، انہوں نے آرمی چیف پر کوئی نام نہیں لگایا، ٹھیک ہے، انہوں نے فوج پر کوئی نام نہیں لگایا، وہ پریکٹیکلی اسٹیٹ کے کسی بھی حال کے خلاف نہیں تھے۔ انہوں نے آئی پی ایف کو یہ نہیں کہا کہ آپ پاکستان کی گرانٹ روک دیں، انہوں نے کوئی اس وقت کا افسانے والا عمل تحریک کے ذریعے نہیں کیا، تو ایک تو یہ فرق آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہی بات بانی پی ٹی آئی اپنی پارٹی کے کچھ وہ کر رہے ہیں کہ زیر اللہ کر رہے ہیں، سب کیسے کر رہے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور تو یہ چیز یہ آپ دیکھیں کو اجازت تو ملی ہوئی ہے نا سب سے بات کرنے کی، ہمارا میڈیا ہے، ہمارے میڈیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اپنی زبان میں جو ففتھ جنریشن آرمی کے لوگ تیار کیے گئے تھے، جنہیں سلینگ میں یوٹیوبر بھی کہہ دیتے ہیں، میڈیا کہہ دیتے ہیں، وہ موجود ہے، ان کو نوکری ملتی ہے۔ میں نے دیکھا تھا ایک بہت بڑی کلاس کے اندر کوشچن کر دیا تھا اس پہ ساتھ، تو یہ کون سا فارمولا ہے کہ چینل مونڈی کا بندہ کھولے یا کھولے پیپلز پارٹی کا، وہاں بھرتی سارے یوتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو بڑا تصور کے ساتھ اسٹیڈیو دونوں کا چینل ہو، اس میں مونڈی کے انڈے کا چینل ہو یا کچھ اور ایک چینل ہے مونڈی کے انڈے کا، وہاں سارے یوتھ بھرتی ہو رہے ہیں۔ آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ فارم میں اشتہار لگا ہوا ہے، ایک صاحب پروگرام شروع کریں گے دلے چوری کے صاحب، وہ صافی پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ کہاں سے ہیں، کیا کسرا ان کا، اب ان کو وہ شو دیا گیا کہ کہا تو رکھا گیا نا، نام کوئی کو ریڈی ہے، تو یہ کام تو چل رہا ہے۔ وہ جو ان سے کہتے ہیں نا کہ دیکھیں نا ایک ہی دن خبر آ گئی، کچھ صحافیوں کو کہا گیا کہ سید شمشاد مرزا صاحب کے متعلق یہ بات تھی، وہ چلا دی، بعد میں بہت سارے صحافی سے کہا گیا کہ یہ خبر غلط ہے، تو اس کی تبدیلی ہونی شروع ہو گئی۔ تو یہ تو وہ کیا کہتے ہیں کھیلنا یہ تو ہے نا، کیا کرے جب اوپر سے جب بندے صحافی بن کے بھیجے جائیں گے اور ان کا اس شعبے سے تعلق نہیں ہوگا تو پھر تو اس طرح کی خبریں بھی آئیں گی اور معاملات بھی آگے چڑھیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ انہوں نے جو ہر دور میں ہوا ہے کہ اپنا بندہ جو ہے وہ ترجمان بنا کے پیش کیا جاتا ہے، تو آج کل فیصلہ سازوں کے یا مقتدر اداروں کے جو ترجمان ہیں وہ فیصل وارڈا صاحب بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان چیزوں کا جواب بڑی سختی سے اس دفعہ دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی جو بکواس ہے اس کی بند کی جائے گی۔ انہوں نے بھی بڑا جو ہے وہ دھمکایا ہے، سیدھی دھمکی دی ہے کہ زبان کھینچ کر تلا بنا دیا جائے گا۔ اس طرح کے جو بیانات آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس زور و شور میں جو ہے جہاں 28ویں ترمیم کا زور ہے، وہاں یہ شور جو ہے اس کو بند کروانے کے لیے بھی جو ہے وہ یہ دھمکایا گیا ہے۔ اس کے مقابلے میں لیما خان صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ جو ہے وہ کر کے دکھاؤ، صرف ہمیں دھمکاؤ نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں ان بیانات سے کیا معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے یا مزید آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام میں اضافہ ہوگا؟ دیکھیے یہ جو بیانات میں لوگوں کو نظر کیا گیا ہے یہ انتہائی نازیب ہے، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ۔ بات تو جو دیا ہے کہ آپ اگر قانون پر عمل کراتے ہیں تو وہ خود آ جائے گا کہ ہم نے کارروائی کیا کی ہے، آپ کے پاس اختیار ہے۔ باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاسپورٹ بلاک ہو سکتے ہیں، کوئی مصیبت میں آ جائیں گے، وہاں نہیں کریں گے تو وہاں عدالتوں جا کے آپ سو کر دیں۔ عادل اجا سے آخر کیس جیتا نہیں ہے مربی کے راشن میں جو آئی تھے کہ سابق سیکٹر کا بالکل ایسا یہ ہے کہ آپ ان کو ہمیں تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ نام کیسے گئے تھے، مجھے نہیں پتا رہا، آئی تھے پتا باقی لوگ کیسے گئے ہیں، ڈاکٹر شہباز احمد کیسے گیا، وہ تو گرفتار تھا، چیخنا مانتا پھر رہا تھا، وہ کہہ رہا مجھے سانس نہیں آ رہا۔ تو یہ جو واٹا صاحب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ قسم کی گفتگو ہے، اس طرح کا اللہ تعالیٰ اختیار کرنا مطلب کیا کیا آپ مطلب جب سے وہ نوکری میں آپ کہہ رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے فلاں کر دیں گے، کرنا ہے جو کرو، یہ کرنے کے کہا
زبان کھینچ کے جوتا بنا لیں گے, یہ تو کوئی لینگویج ہی نہیں ہے. اب تو سب گالی دینے کی قسم ہے کہ آپ گالی دے دیں کسی کو. اب تو وہی تب آپ شیخ رشید بھی مان تھے, وہ یہ چوبے ترجمان تھے, گندی اور بری سوچوں کرتے تھے, لیکن اس طرح کا دونوں کو لگتا تھا کہ زبان کے جوتے میں جوتا ڈالیں گے, غلام ڈالیں گے, یہ تو اتنا ضرور میں تیار نہیں کیا. لیکن چونکہ پورے معاشرے میں ابتری ہے اور پوری سوسائٹی کے اندر ابتری ہے, تو ہماری زبانیں بھی گندی ہیں, غلیظ زبانیں ہو گئی ہیں ہماری, لوگ سننا بھی پسند کرتے ہیں اور ہمارے لوگ بھی آگے سے گفتگو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ بھی بند ہو رہا ہے, چینل کچھ کنٹرول میں ہے, ورنہ یہ چینل جو تھا یہ وہی چینل ہے نا جہاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, ایک نئے چینل میں بیٹھ کے کہتے ہیں جو بغیر سیون صاحب ہیں, انہوں نے بغیر پرائم منسٹر کو گالی دے دی تھی, ڈاکٹر اسماعیل کے نام گالی تھی, اور وہ چلا اور کسی نے پوچھے نہیں, کسی کی مدد نہیں, یہ 2014 چلتا رہا. تو زبان بھی اور گندی ہوتی گئی, تو ترجمان بھی ایسے آ گئے ہیں, یہ برداشت کرنے پڑیں گے پوری سوسائٹی کی زبان کی حجم ہے. اچھا جب ایسی بات ہو رہی ہے تو اپنا نویچو صاحب ایک طرف 28ویں ترمیم جو ہے اس کا بڑا زور و شور ہے, آ رہی ہے, علانیہ کہہ دیا گیا ہے. دوسری طرف بلاول بھٹو نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب 18ویں ترمیم کو اگر کوئی کسی قسم کا لایا گیا تو پھر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی 28ویں ترمیم کو پاس ہونے دیں گے. اچھا, جبکہ NFC جو ہے افتتاحی اجلاس میں جو ہے وہ گروپس بنانے کے حوالے سے, ورکنگ گروپس بنانے کا جو ہے وہ فیصلہ بھی کر لیا گیا آج. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی 28ویں ترمیم میں 18ویں کو چھیڑا جا رہا ہے؟ اور یہ جو آج مالیاتی اجلاس میں NFC کے جو گروپس بنانے کی بات ہوئی ہے صوبائی وزراء کو بٹھا کے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہو رہا ہے اور یہ جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے یہ کر نہیں پائیں گے؟ دیکھیں, کر تو وہ پائیں گے, نہیں, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ 28ویں کو روک نہیں پائیں گے. نہیں روک پائیں گے, نہیں روک پائیں گے. وہ فیصلے نہیں ہے نا, وہ کہیں گے ہم نے کوشش کی تھی تو ہم نے ایک شرط منوا لی, یہ دو ان کی مان لی, ایک اپنی منوا لی, تو وہ ایک پولیٹیکلی جو انہیں ایک فیصلے کی درکار ہے اس کے لیے وہ بیانات دے رہے ہیں. ظاہر ہے جو پلان بنے گا NFC میں وفاق کا شیئر بڑھنا ہے, ان کو اعتراض ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور انہوں نے اس کو چلو حضم نہیں کیا. جب سکت ہو گئی اس طرح سے ہو گئی, بعد میں کوئی حضم نہیں ہوئی, تو انہوں نے اس کو مرنا مارے ہیں یک لفظ اس کو سارے نظام کو سارے جمہوری کے والے سے جو ہے وہ ہلانا دلانا ہے, تو وہ کریں گے. تو جس طرح سائنسی تنظیم کوئی وجود بیٹھا ہے کوئی پیس بارے ساتھ دے گی, پیس بارے میں اس کا آپشن بتا دے گی, اور وہ کہہ دیں گے کہ یہ چیز ہم نے بچا لی ہے, ہم نے کہا یہ نہ, لیکن اپنے پاس یہ بھی جو حصہ بڑھ جائے گا وفاق کا, تو جو کا جو ایشو ہے وہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے آگے کیا کرنا ہے, تو پھر تصویر بھی آ سکتی ہے, پھر اس پارٹی اس کو بھی کمپرومائز کرے گی, کیونکہ سارے کمپرومائز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب یہ سارے کمپرومائز ہیں تو یہ نوٹیفیکیشن کی کیوں افواہیں جو ہیں اس کا بڑا زور ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسی وجہ سے اب آگے جو ہے وہ بانی PTI سے ملاقاتوں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے. پہلی بات یہ کہ یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جب سارے ہی کمپرومائز ہیں تو یہ کیوں افواہیں گردش کر رہی ہیں نوٹیفیکیشن کی؟ کیا واقعی سٹرکچر بنانے کی وجہ سے لیٹ ہوا ہے نوٹیفیکیشن, اور اب آئندہ کچھ دن میں واقعی آ جائے گا کہ کوئی اس کے پس پردہ واقعی کوئی جو ہے وہ ایک پیج پر کوئی دراڑ شرار پڑی ہے؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ جو نوٹیفیکیشن لیٹ ہوا ہے اس نے شکوک و شبہات پیدا کر دیا ہے سنی نوعیت کے, جیسے جنرل ندیم انجم والے معاملے پر ہوا تھا. اب جب نوٹیفیکیشن تو ہوگا, لیکن جو آگے چیزیں آ رہی ہیں جس سے یہ ہوا ہے کہ پولیٹیکل پاور نے کسی حد تک کوشش کی ہے کہ اپنی کوئی آواز تھوڑی سی پہنچائیں کہ یہ جو فوج کا یہ پرانا منصوبہ ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن روڈ لے لیں, الٹیمیٹ آئین کے اندر ہمارا حصہ آ جائے اور ہم اسی طرح سے حکومت سنبھال لیں, آئین کے تحت حکومت ہماری ہوگی, سارا معاملہ اثر پڑ رہا ہے. تو اس کو اگر کسی حد تک کوشش کریں, مطلب باقی سروسز چیز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے مشورے سے لگائے جائیں, سارا اختیار چیف آف ڈیفینس کو نہ مل جائے, کب تک یہ معاملہ نہ ہو جائے, تو ایک گفتگو کوشش ہوئی ہے. پولیٹیکل پارٹیز بڑی ہوئی ہے, لوگ ہیں کمپرومائز ہیں,
لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ جو پورے کا پورا ڈھانچہ جو ہے یہ آئین کا اس کو منافی ہوگا معاملہ. جس نے یہ کیا ہے بڑے ضرورت والا کام کیا ہے لیکن ضرورت کے ساتھ خطرہ بھی اٹھ رہی ہے. اب اگر ہو بھی جاتا تو یہ اس کے نتائج ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے نوٹیفکیشن آ رہا ہے اور کوئی واقعی جا رہا ہے پھر نہیں. نوٹیفکیشن تو دیکھیں ایز اور چیف آف ڈیفینس بھی پہلے فیلڈ مارشل آسم منیر ہوں گے. میں نے ایسے نتائج ضرور ہوں گے. ظاہر ہے کہ یہ جو ایک کھینچا تنی ہے یہ جاری ہے جس کو ہم گفتگو کر رہے ہیں جاری ہے وہ کہیں نہ کہیں نوٹ کر لیا جاتا ہے. ایک فیلنگ آ جاتی ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ عرصے بعد فوری طور پر جو بھی ہے میں ٹائم فریم تو نہیں دے سکتا لیکن وہ ایک بدمزگی جو ہے وہ پھر ریفلیکٹ ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے. یہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے یہ کوئی ایسی نہیں ہے. تو وہ ایک رفٹ جو ہے اگر اس کو میں رفٹ کا نام ہی استعمال کروں یہ کہنا چاہوں کہ عدم اتفاق کچھ چیزوں پر ہے تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے برداشت نہیں کرنا وہ تو نہیں کرنا ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ. اچھا نوید چوہدری صاحب سوال یہ ہے کہ اس سارے شور میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی تھی کرپشن کے حوالے سے بیڈ گورننس کے حوالے سے اس پہ اب فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس رپورٹ میں جس حوالے سے نشاندہی اور جن لوگوں کی گئی ہے ان کے خلاف سخت کارروائی کے اقدامات جو ہیں وہ کیے جائیں گے یہ فیصلہ کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس طرح کے فیصلے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں کئی کمیٹیوں میں کہیں پہ لیکن اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے جو ہے وہ پھر مصالحتیں اور مفادات کا تحفظ جو ہے وہ آ جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں اس بار واقعی جو ہے وہ جو 5300 ارب کی کرپشن ہے اس کا سہارا لیتے واقعی کرپشن جو ہے اس کو پکڑا جائے گا یا اس کو روکا جائے گا سدباب کیا جائے گا اور بیڈ گورننس جو ہے اس کو جو ہے گورننس میں بدلا جا سکتا ہے؟ کرپشن کا لفظ تھوڑا سخت ہو جاتا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اپروپریٹلی ہوتی ہیں قانون کی نشاندہی کی جاتی ہے اس میں کرپشن بھی شامل ہے. بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. ایک کرپشن ہمارے سامنے ہوئی نا چینی انہوں نے کہا کہ واقع ہے ساری ہمارے سامنے ہوا تو ہر دفعہ ہوتا ہے ہم نے کہا شاید رک جائے گا پھر چینی گئی پھر چینی نے بولی کہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا. تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. کارٹل کے جو مفادات ہیں وہ اس میں کس سے ٹکرا رہا ہے. کارٹل پیسے کھا رہے ہیں نا $18 کے بیلٹ کو کارٹل لے کے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہے جو ملک وفاقی دارالحکومت کے اندر ایک 16 سالہ بچہ وہ رات کو اندر گاڑی چلا رہا ہے گاڑی لے کے جا رہا ہے 2 معصوم بچوں کو وہ مار دیتا ہے قتل کر دیتا ہے ہلاک کر دیتا ہے جج کا بیٹا ہے اور وہ ایک جج کا ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. اس کا باپ تھانے سے اس کو آگے لے جاتا ہے تماشا بنا ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم نے شور مچایا آج بھی کئی اخبار میں کالم لکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا میں شور مچا مجرم بھی پتا ہے اس کے باپ کو بھی سب کو پتا ہے کیس بھی سب کو پتا ہے ہر ایک کے میں اور ہر ایک کو پتا ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہونا. اس سے پہلے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب ہیں ان کی بیٹی ہائی کورٹ میں سب بیٹی کے 2 بندے مار دیے تھے کچھ بھی نہیں ہوا. یا امیر آدمی کی کوئی کراچی میں خاتون تھی وہ نشے میں گاڑی چلا رہی تھی اس نے باہر بیٹے کچھ مل گئے کچھ نہیں ہوا. تو جو آئین نے اپنے ان کی رپورٹ کی ہے وہ حادثوں کی ہے نا وہاں پہ ایسے غریب عوام کی ایک پکڑی ہوگی کہ ہمیں پکڑ لے گی اینٹی کرپشن پکڑ لے گی پولیس پکڑ لے گی کوئی کارروائی اللہ کو دے گی کیونکہ مطلب شکایتیں ان کو کس نے پوچھنا ہے کچھ بھی وہ تو ایک کرپشن تو ہونی تھی کسی کی چیز ہونی ہے یہ بڑھ سکتی ہے کم ہو سکتی ہے کارروائی نہیں ہوگی. اچھا نوید چوہدری صاحب آخری یہ جو کرپشن کا ہے اس پہ کہا جاتا ہے یہ ہماری ریڈ لائن ہر دور میں کہا جاتا ہے. اس دفعہ بھی شہباز شریف صاحب نے بھی بڑے دھڑلے سے جب بھی تقریر کرنے کھڑے ہوتے ہیں یہی بات کرتے ہیں کہ جناب میری ریڈ لائن ہے کرپشن. اور محترمہ مریم نواز صاحبہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جبکہ اگر عملی طور پہ دیکھیں تو ایل ڈی اے سے لے کے ہر ادارہ جو ہے وہاں کرپشن آگے سے بڑی ہے اور بے بہا ہوئی جا رہی ہے. ان کا وہ جو ریڈ لائن ہے وہ اس وقت کہاں جاتی ہے اور یہ کہنے والے کہاں غائب ہو جاتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ہماری ریڈ لائن ہے؟ یہ تو ایک سیاسی نعرہ بن گیا. بات یہ ہے کہ آپ کو اختیار ہے اختیار کتنا ہے ایک دوسرا یہ ہے کہ بل ہے کہ آپ جو کرپٹ بندے ہیں ان کو پکڑیں گے اور کارروائی کریں گے جس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں بندوں کو سفارشوں کو دے دیتی ہے. بالکل ایسا اور سفارش ایسی ہوتی ہے کہ سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. آپ کی بل کہاں ہے اور یہ ایک نعرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں آپ ان کی فورسز بھی مارتے جاتے ہیں کہ وہ تیرا فورس بنے گی معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک نظر فورس بنائے گی
اور اگر ٹریول پروگرام میں اس کو اتنا کا فورس میں آئیں گے تو اس کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ آپ جتنی اچھا بہت سے اداروں کی نوید چوئی صاحب مریم نواز صاحبہ خود چیئرمین، اچھا نہیں یہ نوید چوئی صاحب ہماری وزیر اعلیٰ بہت سے اداروں کی خود چیئرمین بنی ہوئی ہیں اور ان کی چھتری تلے کرپشن سر عام ہو رہی ہے، کم سے کم وہاں تو روک سکتی ہیں کہ وہاں بھی بے اختیار ہیں. جی نوید چوئی صاحب، نوید چوئی صاحب، جی 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 نوید چوئی صاحب میں نے سوال کیا تھا آپ سے، جی نوید چوئی صاحب میں نے سوال کیا تھا آپ سے کہ بہت سے اداروں کے ہمارے وزیر اعلیٰ خود چیئرمین ہیں لیکن ان کی چھتری تلے ہی ان اداروں میں کرپشن بے بہا ہو رہی ہے، تو کیا وہاں بھی یہ بے اختیار ہیں جہاں یہ چیئرمین بنی ہوئی ہیں؟ اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ان اداروں کے اندر رشوت وصول کرنا ایک معمول کا عمل ہے. ٹھیک ہے، آپ کسی کام کے لیے گئے ہیں تمہارے ٹھیک سے آپ نے دیے کرایہ نہ سے شکایت لگائی شکایت کی پیسے کہیں باہر جمع ہو گئے اور ساری چیزیں کہنے کو یہ بڑا ٹرانسپیرنٹ سسٹم چل رہا ہے. موبائل ڈیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ادارے کے اندر گھوم لیتے ہیں بتا دیتے ہیں لوگوں نے تسلیم کر لیے اس کو ان کا یہ دیے بغیر تو کام ہونا نہیں اور ہوتا بھی نہیں معمولی کام ہے. تو وہ ایک یہ پیٹرن چلے گا وہ آ بھی جائے تو بڑا بڑا مطلب آ گیا اور گریڈ 18 کا وہ آ گیا کچھ اس کی بھیڑ ہوئی. یہی تک معاملہ ہے جو سسٹم کی کرپشن ہے اس کو روکنا ان کے نہ بس میں ہے اور نہ ان کی بل ہے. بل ہو تو لانا پر ایک ایک لانا کر کے وہاں بیٹھے اور ایک ایک جگہ پہ روکے، ایسا معاملہ نہیں. بہت شکریہ نوید چوئی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین جیسا کہ نوید چوئی صاحب نے کہا ہے کہ ہر دور اقتدار میں اعلانات کیے جاتے ہیں لیکن ان پہ عملی اقدامات جو ہیں وہ نہیں ہو پاتے ہیں. کرپشن ریڈ لائن ضرور ہے لیکن اس کو ریڈ لائن بنا کے اس کا سد باب کرنا جو ہے وہ اس سے بھی مشکل ہے. لہٰذا یہ کہنا کہ کرپشن کے ساتھ بیڈ گورنر کے ساتھ آپ آگے بڑھ پائیں گے، آپ کوئی تبدیلی لا پائیں گے، وہ کبھی بھی جو ہے کرپشن اور بیڈ گورنرز کے ہوتے ہوئے آپ کوئی بھی نہ معیشت کو بہتر بنا سکتے ہیں نہ ہی ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں. اگر آپ نے واقعی کہیں اپنا مقام بنانا ہے، اس ملک کو لے جانا ہے، نظام کو بہتر بنانا ہے تو نظام میں سے کرپشن اور بیڈ گورننس نکالنی پڑے گی، تبھی ہم آگے بڑھ پائیں گے اور عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائیں گے. ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا ہمارا ہم سب کا اللہ نگہبان.